फर्ज करते हैं कि दो दोस्त हैं और दोनों को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब एक दोस्त डिप्रेस हो जाता है, उसके ज़हन में खुदकुशी के ख्यालात आते हैं और वो परेशान होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरा दोस्त सीवी नई जगह पे ड्रॉप करता है। ये सोचता है कि शाम के टाइम पे मैं कौन सी ऐसी रनिंग इनकम अपनी क्रिएट कर सकता हूँ, और वो कोई नए इनिशिएटिव्स के बारे में गौर करता है। साइकोलॉजी के जो डिफरेंट थेरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है या डिफरेंट एटीट्यूड है, ये सम टाइम हमारे माजी के वाक़यात से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे साइको एनालिटिकल थेरीज के माजी में हो सकता है कि ऐसा ही होता आ रहा और वो पर्सन इसीलिए डिप्रेस होकर पहले भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसके मुकाबले में ट्रेड थेरिस्ट ये समझते हैं कि कोई डिस्पोजिशंस हैं, यानी कोई रुझानात हैं हर इंसान के अंदर जो किसी शख्स को पेसिमिस्टिक यानी यासियत का शिकार बनाते हैं, या ऑप्टिमिस्टिक यानी उम्मीद दिलाने की वजह बनते हैं। यानी बाय बर्थ ही हमारे अंदर टेंडेंसी है। कुछ लोग बहुत फनी होते हैं, कुछ लोग हमेशा डिप्रेस लेते हैं, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हुए नजर आते हैं हमें, और कुछ लोग हमें बड़े डिटर्मिन्ड लगते हैं, वो हमेशा पुरज़म रहते हैं, पुरजोश रहते हैं। इस तरह कोई डिस्पोजिशंस हैं, कोई ट्रेड्स हैं जो कि हमें ओरिएंट करते हैं, हमारी ज़िंदगी को चैनलाइज करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। कुरान पाक में एक लफ्ज़ है उर्वतुल वुस्का का, और ये 2 दफ़ा कुरान पाक में आया है। एक दफ़ा सूरह बकरा में आयत नंबर 256 में, और एक दफ़ा सूरह लुकमान में जब हज़रत लुकमान अपने बेटे को वसीयत करते हुए आयत आई हैं, तो उसमें यह लफ्ज़ आया है उर्वतुल वुस्का का। लफ्ज़ उर्वा का मतलब है कड़ा और वुस्का का मतलब है मजबूत, यानी मजबूत कड़ा। हैंडल होता है ना दरवाजे का, यानी एक ऐसा मजबूत हैंडल है कि जो कभी नहीं टूटने वाला, और ये जब खुद नहीं टूटेगा तो हमें भी वो कभी नहीं टूटने देगा। ये एक हाइपोथेसिस है हमारे पास। देखिए कैसी चीज़ है कि जो इस फानी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़त्म ना होने का दावा कर सकती हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ख़त्म नहीं होने वाली और फ़ानी नहीं है, और वो मजबूत कड़ा है। किसका है? अल्लाह का मजबूत कड़ा। उर्वतुल वुस्का को हम कैसे पकड़ सकते हैं? हम इन्हीं आयात के ऊपर गौर करते हैं जहाँ से ये लफ्ज़ आया है। ये लफ्ज़ इतना ताकतवर है कि ये हमारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स और डिस्पोजिशंस को शिकस्त दे देगा और हमें हमेशा अनब्रेकेबल रखेगा। हम टूटेंगे नहीं। सिचुएशनल फैक्टर्स और हमारी जेनेटिक डिस्पोजिशंस मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, और हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने में कामयाब रहेंगे। मैं पूरी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी 256 आया की और फिर सूरह लुकमान की भी। तहकीक वाज़े हो गई हदायत गुमराही से, फमन तो जो कोई यकफुर इनकार करेगा या कुफर करेगा बित्तागूती, तागूत का ये वही लफ्ज़ तागूत है जिसकी आजकल बहस जारी है। वह युमिनु और वह ईमान लाएगा बिल्लाही अल्लाह पर, पस तहकीक उसने थाम लिया बिल उर्वतुल वुस्का, कड़ा मजबूत, नहीं है कोई टूटना लहा इसके लिए। और सूरह लुकमान में है, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और वो नेकूकारों में हो तो यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो मोहसिन उनका आया है, यानी वो मोहसिन भी हो। तो हम ज़रा ये ट्रेड से इकट्ठे करते हैं कि हम ये मजबूत कड़ा थामने में कैसे कामयाब हो सकते हैं, जो कि हमें भी अनब्रेकेबल कर देगा और हमारी डिप्रेशन और एंजाइटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ और पर्सनैलिटी के कम्प्लेक्सेस को ख़त्म कर देगा। कुछ चीज़ें हैं कि जो दुनिया में तो नफ़े का बायस बन रही हैं लेकिन आखिरत में बिगाड़ का सबब बन रही हैं, या फिर ये कि हम ये समझने में कामयाब हो जाएं कि वो चीज़ें जो हमें नहीं मिल रही, या नौकरी है जो चली गई है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं नफ़े की चीज़ें जो हम तक पहुँचने वाली थी और नहीं पहुँची हैं, तो उनमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या बेहतरी हो सकती। यानी जो इस असलूब है ना कुरान पाक का, वो बहुत जगहों पे हमें ये हाइपोथेसिस नज़र आता है। हाइपोथेसिस करते हैं ना, मसलन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट, तो हम पहले कहेंगे देयर इज़ नो रिलेशनशिप। सारी थेरीज जो हाइपोथेसिस है ना रिसर्च के, वो ऐसे ही चलते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। सेम वे पहले ज़रूरी क्या है कि हम तागूत का कुफर करें, यानी हम उस चीज़ का इनकार कर दें। ये इवन हमारा जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा, जब हम ला इलाहा बोलते हैं ना, नहीं कोई इलाह, यानी पहले हमने सारे इलाहों का, सारे मबूदों का इनकार कर दिया सवाए अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। तो पहले हमने दीगर मबूदों का इनकार कर दिया। यही इनकार करना तागूत का इनकार करना है कि दरअसल यकफुर बित्तागूत हमने इनकार कर दिया है बाकी तमाम तागूतों का। और ये तो अब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं आजकल के दौर में, वो लोग जो पढ़ते देखते हैं कि सिर्फ ये वो नहीं है बात कि कोई बुत बना लिया है हमने, या कोई कुछ अल्लाह के अलावा, हम सबको पता है कि बारी पैदा करने वाला अल्लाह है।
لفظ طاغوت کا مطلب یا الہ کا مطلب ایسا ہے کہ کسی چیز کو وہ عزت اور تکریم دینا اور کسی کو ایسی جگہ پر اپنے ذہن میں یا اپنے کیلیبر میں بٹھا لینا، اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ جس کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کہ جس طرح نوکری چلی گئی تو کسی کی خوشامد کرنے تو نہیں چلے گئے کہ یہ دے گا، اس کی چاپلوسی کروں، اس کو خوش کروں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں پر وہ واضح ہو گیا نا، ہدایت واضح ہو گئی، جو صحیح راستہ ہے، رشد والا راستہ ہے، روشن راستہ ہے اور اندھیرے والا راستہ ہے، وہ واضح ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص، مثلا ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، آپ کا کوئی پروفیسر ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے میں تمہارے نمبر زیادہ لگا دوں گا، تم شام کے ٹائم نا میرے سے تھوڑی سی چٹ چیٹ کر لیا کرو، یہ بات تو اب یہ چیز کیونکہ حرام ہے یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی پہچان ہے نا، اس ٹائم پر ہم انکار کریں گے کہ نمبر ضروری نہیں ہے، میرا ایمان میرے لیے ضروری ہے، نوکری میرے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی میرے لیے ضروری ہے، میں رشوت نہیں لوں گا، یا میں یہ کام جو غلط کام ہے میں غلط راستے کے اوپر نہیں چلوں گا۔ یہ ہے وہ راستہ، اور یہ ہے اس طاغوت کا انکار، اس سسٹم کا انکار۔ یہ پورا سسٹم بھی ہو سکتا ہے، کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے دور لے جانے والی ہے۔ تو پہلے ہم اس غلط راستے کا انکار کریں گے۔ یہ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ جب ہم سارے ایسی چیزوں کی طرف جو بھٹکنے والے ہیں نا ان کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر تو ایک ہی راستہ رہ گیا نا، مڈل لائن رہ گی جو واضح اور روشن ہے، تو آٹومیٹکلی ہم اسی راستے کے اوپر جائیں گے۔ جب ہم نے نو ریلیشن شپ ان سے بنا دی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا، تو وہ ایک راستہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ مضبوط عروۃ الوثقیٰ تک پہنچنے کی پہلی کڑا ہوگا، یعنی ہم نے وہ کڑا تھامنا ہے نا، ہم دوڑ رہے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے ایک بس ہے نا، تو وہ بس چلی جا رہی ہے، دوڑی جا رہی ہے وہ بس، اور ہم نا وہ اس بس کے اوپر بیٹھیں گے، جو اگر ہم اس بس کے اوپر بیٹھنے میں کامیاب ہوں گے وہی منزل تک لے جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سڑک ہے، صراط مستقیم ہے، اور وہ یہ مضبوط کڑا ہے۔ اگر ہم نے بس اس کا ہینڈل پہ بھی ہم نے پیر رکھ لیا نا، ہم نے بس اسے پکڑ لیا، تو اب ہم پہنچ جائیں گے منزل پر۔ ہم نے یہ مضبوط کڑا تھامنا ہے۔ تو اگر ہم پوری بس میں نہیں بھی بیٹھے تو کڑا تھامنے کا کیا طریقہ ہو گیا؟ پہلا تو یہ کہ ہم نے ہر قسم کے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کیا ہے؟ کہ جو ہمیں اندھیرے کی طرف لے کر جا رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کی طرف لے جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے دور لے جانے والی ہیں، ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے، ہمیں یہ نمبر نہیں چاہیے، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ پلاٹ نہیں چاہیے، ہمیں یہ دنیا کی منفعت نہیں چاہیے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، آسائشوں کا، دنیاوی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو ملنے والی ہیں، اور ہم آخرت میں بھلے کی امید رکھتے ہیں، تو ہم طاغوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے اس عروۃ الوثقیٰ کو سمجھنے کے لیے؟ اور پھر یہ ہے اگلا بعد میں ورڈ آیا ہے، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر۔ تو جب ہم ایمان کیا لائیں گے کہ یعنی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہمیں انعامات ملنے والے ہیں اور بدلہ مل کر رہے گا، اچھی چیزیں آ کر رہیں گی، اور وہ صرف اللہ دے گا، یہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں جو ہم سے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر تحقیق یہ ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی ہے یہ چیز ہماری جو ہے نا۔ پس تحقیق کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایک آرگیومنٹ ہینس پروفڈ ہو جاتا ہے، ہم ایک سائلوجزم ٹیکنیک ہے، سائیکالوجی میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم نا کنیکشنز ڈرا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے بلانگس ٹو بی اینڈ بی بلانگس ٹو سی، ہینس اے بلانگس ٹو سی۔ اسی طرح سے جب ہم نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کی پر ہم ایمان لے آئے، تو ہم نے پس تحقیق کہ ہم نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا۔ یہ اسی تک لے کر جاتا ہے، اسی مضبوط کڑے تک لے جاتا ہے۔ اس کڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ لانفصام، یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یعنی ایسی فانی دنیا میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ضرور ضرور اپنی منزل تک لے کر جائے گا۔ آپ کو جو جاب نہیں ملی، آپ کی ڈریم جاب جو چلی گئی، ڈپریس ہو گیا پرسن، خودکشی پہ آمادہ ہو گیا، انزائٹیز ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، سٹریس ہے، فرسٹریشن ہے، مستقبل کا خوف ہے، ماضی کے کمپلیکسز ہیں، ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایکٹ کیوں کیا اور یہ کس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے وہ کڑا تھام لیا ہے جو کہ وہ بس ہے جو کہ ہمیں لے کر جا رہی ہے اللہ تک۔ اچھا، یہ اس عروۃ الوثقیٰ جو دوسری دفعہ استعمال ہوا، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے۔ اب یہ یہاں پر تصدیق ہوتی ہے جو ہم پیچھے لفظ پڑھ چکے ہیں نا کہ یکفر بالطاغوت، اور اس کے بعد وَیُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے گا۔ تو دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے تابع کر دینا، تابع فرمان خود کو کر دینا، فرما بردار ہو جانا، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا،
ان کا انکار کر دینا جو اللہ نے حکم نہیں دیا، جن کا حکم دیا ہے وہ کر لینا، وہ سارے کام کر لینا۔ اور دیکھیں ہمارے اندر ان بلڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قدر ہے اچھائی اور برائی کی، ہمیں اللہ نے وہ دے کر بھیجی ہے، جیسا کہ سورہ شمس کے اندر ذکر ہے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کا مادہ اور اس کی پہچان ہمارے سرشت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی تھی، ہم نے اس کو چوز کیا، بائی چوائس ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کیونکہ جو یہ آیت ہے نا، یہ سٹارٹ ہی اسی سے ہوتی ہے، جو 256 آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہم نے خود سے واضح جو تبین الرشد ہے، ہم نے خود وہ اس تحقیق، اس روشن راستے کو ہم نے خود سے چوز کیا ہے، ہم خود ہی چوز کریں گے اللہ کے راستے کو، اپنی مرضی اور منشا سے، اپنی رغبت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی کوشش اور خواہش سے ہم اللہ کے راستے کی طرف آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اس مضبوط کڑے کو تھامنے دیتا ہے اور وہ ٹوٹیں گے نہیں۔ اچھا، دوسری ایک اور کوالٹی سورہ لقمان کے اندر بیان ہوئی ہے، اور وہ کوالٹی ہے محسن ہونے کی۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ حسن، کوئی چیز جو خوبصورت، اور محسن جو چیز کو خوبصورتی سے کرتا ہو۔ جیسا کہ احسان کا رویہ کیا ہے کہ جب ہم نے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہے نا، تو ہم نے احسان نہیں جتایا، ہم نے ایذا نہیں دیا، کر کے احسان ہم نے بدلے کی خواہش نہیں رکھی اس شخص سے، اور حق سے بڑھ کر دیا ہے اس چیز کو۔ یعنی آپ کے ذمہ زکوٰۃ تھی، مثلا آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، گن کے ادا کی، آپ نے کچھ رقم آپ نے اس کے اوپر ادا کر دی۔ اسی طرح سے کسی کا آپ نے قرض ادا کرنا تھا، کچھ رقم آپ نے ان کے چھوٹے بچے کو اور پکڑا دی۔ کوئی مانگنے والا آیا ہے، کسی نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ نے اس کے اندر چھوٹ دے دی، قرض حسنہ دے دیا اس کو۔ یعنی آپ کوئی ایسی فیورز کر رہے ہیں جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہے ہیں، خود اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ شخص محسن ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، اور جب ہم نے حق سے بڑھ کر دیا ہوا ہے اللہ کی چاہ کے لیے، تو وہ کتنی گنا ہو کر ملے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اتنا ہے کہ کئی گنا ہو کر ہمیں وہ چیز ملے گی دوبارہ، کہ اس گناہ کا بھی، کئی گنا ہونے کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ کتنے گناہ ہو کر ملے گا۔ تو یعنی ہم نے یہ سمجھا سارا، دوبارہ سے وہ سائلوجزم کی ٹیکنیک لڑاتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلے بغیر اللہ کا انکار، ہر قسم کے طاغوت کا انکار، برائی کا انکار، جن چیزوں سے، جن راستوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان راستوں سے انکار۔ پھر اللہ پر پورا یقین اور فرما برداری، اللہ کے راستے کو چن لیا، باہوش و حواس چن لیا۔ اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی، محسن ہو جانا، کوشش کرنا، یعنی اور زیادہ اچھا کرنے کی، اور زیادہ خوبصورتی سے کاموں کو کرنے کی۔ یہ تین کوالٹیز ہم نے دیکھی کہ یہ تین کوالٹیز ہوں گی تو ہم اللہ کا مضبوط کڑا تھامنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی کہ وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اور یہ جو ٹوٹنا ہے نا، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہ آخرت میں نہیں ٹوٹے گا یا آخرت میں صلہ ملے گا، بلکہ وہ نہیں ٹوٹے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تھامے رہے گا۔ جب ہم اللہ کی طرف جو ہے نا ایک قدم بڑھاؤ، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، انسان چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ، یہ جو میٹافر یوز ہوئی ہے، یہ کس طرح سے یوز ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے سبیل اور بہانے ملیں گے کہ جس سے ہمارے دل کو تقویت ملے گی، ہمیں سپورٹ فراہم ہوگی، مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فائنینشیل ایشوز کا شکار ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک سرٹن ٹائم بعد ہمیں بریک تھرو ملے گی۔ یہ یقین رکھنا کہ ایک صبر کے بعد ایک پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پر ہمارا جو مصیبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہوگی۔ تو اس ٹائم پیریڈ کا ہم نے ویٹ کرنا ہوتا ہے، پوری ایک استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس راستے کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر، عروۃ الوثقیٰ، اس مضبوط کڑے کو تھامے رہنا ہوتا ہے اور چلتے رہنا ہوتا ہے اس راستے کے اوپر۔ یہ جو آیت تھی یہ مجھے بہت ہی موٹیویٹنگ لگی ہے کہ اسپیشلی جو لو ٹائمز ہیں ہماری ڈپریشن یا انزائٹی کے، ان ٹائمز میں، کہ جب ہم اس چیز کے اوپر سچ مچ میں ایمان لے آئیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔